अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं एट क्यू। मैं हूं अहमद कुरैशी। क्या ये बल्दियाती इंतखाबात जो अभी हमने पंजाब और सिंध में देखे हैं, कल पहला फेज, पहला मरहला, क्या ये नाकाम सियासी इंतखाबात थे, नाकाम बल्दियाती इंतखाबात थे या नहीं? इस पर मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं आगे चल के, लेकिन पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। अगर मैं एक अखबार का एडिटर होता तो आज जो है शायद सुर्खी अखबार की मैं लगाता वो ये नहीं थी, वो ये शायद ना होती कि कौन सी पार्टी जीती है ज्यादातर और कौन सी हारी है, या क्या कोई मेजर इस दफा कोई सरप्राइज हुई है, कोई ऐसी चीज। मेरी जो शायद सुर्खी इस दफा होती वो ये होती कि पाकिस्तानियों, ये वो इंतखाबात हैं जो जमहूरियत आने के, वापस आने के 7 या 8 साल बाद इसलिए हो रहे हैं कि आपकी जो जमहूरी और सियासी जमातें हैं वो ये इंतखाबात नहीं कराना चाह रही थी, मकामी हुकूमतें कायम नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि ये सियासी जमातें और हमारे सियासतदान, बिलखुसूस वो जो बरसरे इख्तिदार हैं, वो आप जो आम पाकिस्तानी है घर में बैठा हुआ जो वोटर है, ये लोग आपके साथ इख्तिदार में शराकत नहीं चाहते, आपको शरीक नहीं करना चाहते, आपके साथ पावर शेयर नहीं करना चाहते। तो ये बहुत बड़ी स्कैंडल है कि 7 साल बाद जमहूरियत वापस आ गई थी 2008 में इंतखाबात के बाद। ये इंतखाबात 2009 बहुत ज्यादा तो 2010 में हो जाने चाहिए थे। 2010 में नहीं हुए, 11 में नहीं हुए, 12 में नहीं हुए, 15 में जाके हो रहे हैं, जब इस असेंबलियों की उम्र मुद्दत में 2-2.5 साल रह चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी स्कैंडल है, और ये एक रिमाइंडर, याद ताजा करने के लिए हमारे मीडिया को, लोगों को बताना चाहिए था, वोटर्स को, आम पाकिस्तानियों को, मुझे और आपको, कि ये इंतखाबात जो आपने कल पहला मरहला देखा है बल्दियाती इंतखाबात का, ये जबरदस्ती हुआ है। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं चाह रहे थे। इन दो पार्टियों ने पिछले 7 सालों से हर मुमकिन कोशिश की कि ये इंतखाबात ना हो। 5 साल पूरे पीपल्स पार्टी के गुजरे और 2.5 साल नून लीग के। शायद नून लीग भी ना करवाती है इंतखाबात अगर वो केसेस सुप्रीम कोर्ट में जो हुई और फिर इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो क्रेडिट यहां पे जाना चाहिए फ्रैंकली तहरीक इंसाफ को, बल्कि तहरीक इंसाफ से पहले बलूचिस्तान की हुकूमत ने सबको शर्मिंदा कर दिया, पीटीआई को भी, नून को भी, पीपल्स पार्टी को भी। जब बलूचिस्तान में वहां पे सिक्योरिटी मसाइल होने के बावजूद वहां पे सबसे पहले जमहूरियत आने के बाद, यानी 2008 में जो आई है, अब जाके बलूचिस्तान हुकूमत ने इस साल बल्दियाती इंतखाबात करवाए। तो पहली बात तो यह कि यह बहुत बड़ी स्कैंडल है कि पाकिस्तानी जमहूरियत में, जमहूरियत आने के बाद 7 साल बाद जो है, जमहूरियत पसंद लोग जो हैं उनको इतना टाइम लगा ये इंतखाबात करवाने में, जिसके अंदर शराकत इख्तिदार होती है एक आम शहरी के साथ, उस चीज को आगे करने में, यानी जमहूरियत को फरोग देने में जो है इतना टाइम लगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, पहली बात तो तनकीद थी, आगे 2-3 बातें मैं तनकीद ही करना जा रहा हूं, लेकिन कुछ पॉजिटिव जो चीजें हैं वो भी जिक्र करना चाहिए। तो पॉजिटिव में जो है, हुकूमत पंजाब की तारीफ एक चीज में बिल्कुल करनी चाहिए, और वो ये है कि हुकूमत पंजाब ने इस दफा असलहा की नुमाइश पे और ये हुकूमत पंजाब भी और हुकूमत सिंध भी असलहा की नुमाइश पे जो है बड़ी सख्ती से अमल दरामद किया है। जो भी वो हैं लॉज हैं, हमारे क्लॉजेज हैं, उनको इन्फोर्स किया है। और ये मेरे ख्याल में क्रेडिट में जाता है नून लीग के, कि पंजाब में इवन जो रूलिंग पार्टी है नून लीग, उनके अपने एमपीए या एमएनए जो है, या उनके जो कैंडिडेट्स थे काउंसलर सीट पर, उनमें से उन लोगों ने जिन्होंने फायरिंग की, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, और ये बहुत अच्छी बात है। बल्कि एक केस के अंदर तो कैंडिडेट को भी अरेस्ट किया और उसके भाइयों को भी अरेस्ट किया जो है वो छुड़ाने आए थाने में। तो ये क्रेडिट जाता है नून लीग को। एक क्रेडिट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाता है कि इस दफा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने काफी हद तक बेहतर ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन किए पंजाब में और सिंध में, बनिस्बत उन इंतखाबात के जो शायद खैबर पख्तूनख्वा में हुए, या बनिस्बत उन इंतखाबात के जो लास्ट टाइम हुए थे मुशर्रफ साहब की हुकूमत के दौर में। तो ये इंप्रूवमेंट हुई है। लेकिन ये जब मैं तारीफ कर रहा हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, मैं अपने दिल पे हाथ रख के कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि ये तारीफ करना, इस वक्त इलेक्शन कमीशन ईसीपी की तारीफ करना बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कि आप कहें कि
گھر سارا جل گیا ہے، لیکن فائر بریگیڈ کا بڑی مہربانی ان کی، انہوں نے جو دروازہ جو انٹرنس پہ جو ڈور میٹ بچھا ہوا تھا وہ بچا لیا ہے. گھر جل گیا ہے لیکن بڑی تعریف ہے فائر بریگیڈ کی کہ انہوں نے جو ہے ڈور میٹ جو ہے وہ بچا لیا ہے. یعنی کیوں؟ کیونکہ اس دفعہ بھی الیکشن میں فرینکلی اگر ہم سن 2015 میں بھی، اور نیشنل ایکشن پلان لاگو ہو چکا ہے، ملک میں اتنی سختی ہوئی ہے مختلف وائلنس پہ اور ان چیزوں پہ، اس کے باوجود اگر ہم ایسے انتخابات کروائیں جہاں پہ 15 16 17 20 لوگ مارے جائیں، پولیس پہ تھانوں پر دعویٰ جو ہے ڈالا جائے، اٹیک کیا جائے اور اس طرح کے وائلنس کے واقعات ہوں، تو یہ تو بہت بڑی سکینڈل ہے. کوئی اور جمہوریت میں اگر اس قسم کے انتخابات ہو، اس کے 15 20 17 18 تو دور کی بات ہے، 2 یا 3 بھی قتل ہو جائیں، تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان انٹروین کرتی اور نلیفائی کرتی اور پنش کرتی ان سیاسی جماعتوں کو جن کے کینڈیڈیٹس جو انہوں نے وائلنس استعمال کیا ہے. لیکن یہاں پہ نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس بھی وائلنس، انٹیمیڈیشن، مطلب میں کہانیاں پڑھا تھا کہ سندھ میں طلاق کی دھمکیاں دے کر ووٹ دلوائے گئے، یعنی یہاں اور بھی دھمکیاں دی گئیں، پھر فائرنگ بھی کی گئی، بہت کچھ وائلنس ہر قسم کی. خیرپور میں جو ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے، فیصل آباد میں جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اب بھی سن 2015 میں ہماری جمہوریت میں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی سکینڈل ہے. اور آخری پوائنٹ جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ تصویریں دیکھیں ذرا، یہ تصویریں ایک ایک کر کے دیکھیں. یہ تصویریں، یہ سارے آپ کو نارمل مڈل کلاس پڑھے لکھے پاکستانیوں کی تصویریں، اور یہ وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان میں منتخب نہیں ہوئے، یہ کینیڈا میں منتخب ہوئے ہیں، برطانیہ میں منتخب ہوئے ہیں، ناروے میں منتخب ہوئے ہیں. ایک تصویر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ حق نواز اختر چودھری کی ہے. یہ 1982 میں، آج سے 30 سال پہلے، پاکستان لاہور چھوڑ کے ناروے چلے گئے تھے. اس وقت یہ چوتھے منتخب نائب سپیکر ہیں ناروین پارلیمنٹ کے. ٹھیک ہے، نارمل مڈل کلاس فیملی سے ہیں. آپ کو پتہ ہے کینیڈا میں بھی انتخابات ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی ایک نوجوان 44 ایئر اولڈ پرائم منسٹر منتخب ہو گیا، پڑھا لکھا کا آدمی. یہ تصویر آپ ان کی دیکھ رہے ہیں. ساتھ یہ پاکستانی خواتین، ایک گجر خان کی میرے خیال میں یہاں کے پنڈی کے یہاں جیلم کی ہیں، اور ایک جو ہے رحیم یار خان کی ہے جنوبی پنجاب کی. یہ منتخب ہوئی. یہ چہرے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ کے بلدیاتی انتخابات ہوئے، کونسلر، لوکل گورنمنٹس، یہ بھی لوکل گورنمنٹ سے شروع ہوئے تھے. یہ تصویریں میں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں، ان میں ایک ہادیہ تاجک بھی ہیں، بار بار میں ان کی تصویریں دکھاتا ہوں، اور سعیدہ وارسی بھی ہیں یو کے اندر، اور ہادیہ تاجک جو ہے وہاں ناروے میں. یہ لوگ بھی لوکل گورنمنٹس میں انہوں نے حصہ لیا، اپنے کینیڈا، یو کے اور ناروے میں، پھر اوپر آئے ہیں جنرل الیکشن میں. یہ لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ ذرا چہرے پھر سے دیکھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مڈل کلاس نارمل بیک گراؤنڈ سے ہیں. یہ خاتون جو رحیم یار خان کی ہیں، جو کینیڈا میں منتخب ہوئی ہیں، یہ ساری عمر رحیم یار خان میں ان کی فیملی رہی ہے، اور یہ کبھی پاکستان کے کسی بڑے شہر میں نہیں رہے. یہ ملتان میں یا لاہور میں یا پشاور میں یا اسلام آباد، کراچی، بڑے شہروں میں نہیں رہے. یہ چھوٹے علاقے سے ان کا تعلق ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاکستان کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں جس طرح ہوتے ہیں، ابھی میں سن رہا تھا کافی لوگوں کے یہ کہتے ہوئے کہ بڑے پرامن ہوئے ہیں، بڑے اچھے ہوئے ہیں اس دفعہ تو انتخابات، 14 15 16 لوگ مارے گئے ہیں بس، اور تھوڑا سا وہ ہوا ہے. تو ہمارے ہاں تو یعنی علمی ہے کہ یہ بھی نارمل بات ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے 20 لوگ مر گئے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، تو پرامن ہے. مرنے تو 100 200 چاہیے تھے، لیکن اگر 20 مرتے تو ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے پاکستانی آپ کے ان انتخابات سے آگے نہیں آ سکتے. کون آتا ہے؟ انفارچونیٹلی سب نہیں، لیکن بدماش آتے ہیں جو انٹیمیڈیٹ کر سکتے ہیں، جو دھمکیاں دے سکتے ہیں اور جو قتل کر سکتے ہیں، وہ لوگ انتخابات میں آگے آتے ہیں. یہ جو پڑھے لکھے پاکستانی ہیں ان کو اپنے ملک میں موقع نہیں ملتا، انہیں باہر ملتا ہے. تو انفارچونیٹلی اس دفعہ بھی ان انتخابات میں تھوڑی سی امپروومنٹ ہوئی ہے، تھوڑی سی. لیکن ابھی بھی میں آپ کو، یہ آپ ہماری پیج پہ جائیے گا، اس پروگرام کے جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس پہ میں یہ رپورٹ ابھی مجھے موصول ہوئی ہے، میں تفصیلات آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا، تھوڑی دیر پہلے مجھے موصول ہوئی ہے فافن کی، فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک جو ہے فافن، اور انہوں نے اتنی irregularities ہوئی ہیں اس انتخابات کے اندر، انہوں نے پہلے مرحلے میں انہوں نے بیان کی ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ، چھوٹی سی ان کی رپورٹ ہے، لیکن آپ کو بحیثیت پاکستانی شہری اور ایک سٹیزن ہونے کے اور ووٹر ہونے کے ناطے
ایک نظر ضرور ڈالنی چاہیے. ایک صفحے کی رپورٹ ہے, زیادہ لمبی نہیں, لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے غلط ہیں یہ ہمارے ہاں جو انتخابات ہو رہے ہیں. اور اس میں انفارچونیٹلی 2015 21ویں صدی کی دوسری صدی بھی ختم ہونے جا رہی ہے, اور ابھی تک جو ہے ہم وہ انتخابات نہیں کروا پا رہے جس میں پڑھے لکھے پاکستانی بھی سامنے آ سکے. وقت میرا ختم ہے, وقفے کی طرف چلتے ہیں, واپس آئیں گے. عمران خان صاحب کی جو ڈیورس ہوئی ہے ایک دفعہ اس پر بھی نظر ڈالنی ہے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. عمران خان پاکستان کی دوسری سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے سربراہ کی طلاق جو ہے وہ اس پہ ابھی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تھوڑی سی بیچ میں نہیں ہوئی الیکشن کی وجہ سے جو بلدیاتی انتخابات سندھ اور پنجاب میں ہوئے ہیں, اور میں نے آپ کو پتا ہے کہ جمعے کو میں نے اپنے خود پروگرام میں بڑی تنقید کی اپنے دوستوں پہ, میری اپنی جو اینکرز ہیں, میرے کولیگز ہیں, کہ اس پہ جو ہے جس طریقے سے بات کی گئی وہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے تھی. اس خطا کا مرتکب میں خود بھی نہیں ہونا چاہ رہا, لیکن میں یہ سیگمنٹ ضرور کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں اس طلاق کے بارے میں, لگ رہا ایسے ہے کہ یہ مسئلہ ابھی سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے, یہ آگے پھر ابھر سکتی ہے, اور اس پہ میں نے بات کرنی ہے. لیکن میں نے اسٹوڈیو میں نے سوچا کہ میں پی ٹی آئی سے کسی کو بلاؤں, لیکن میں نے کہا کہ میں نے پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ سے کسی کو نہیں بلانا, اور میں نے وہ جو منجے ہوئے سیاستدان ہیں پی ٹی آئی میں ان کو بھی نہیں بلانا. میں نے پی ٹی آئی کی جو کور ہے وہی یوتھ ہے, جو آئیڈیولوجیکل کور ہے پی ٹی آئی کی, ان کا ایک نمائندہ بلانا ہے. اس لیے میرے پاس اس اسٹوڈیو میں عمر بٹ صاحب ہیں. عمر بٹ جو ہیں, بہت شکریہ آپ کا عمر, اپنا ٹائم نکالا. تھینک یو ویری مچ. اچھا, آپ میرے ساتھ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے 30 سال کی عمر میں پی پی 10 پہ آپ نے الیکشن میں 2013 میں کھڑے ہوئے تھے. میرے خیال میں آپ ینگسٹ تھے پی پی 10 میں آج تک جو بھی کوئی کینڈیڈیٹ الیکشن میں. آپ جیتے نہیں, لیکن یہ بڑی بات ہے کہ آپ پھر بھی اسٹیپ فارورڈ آگے آئے تھے. اچھا, میں ناظرین کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ دھرنے کے دوران ایک تو آپ لائر بھی ہیں, جی بالکل, اور پی ٹی آئی کے کارکن بھی ہیں, لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ دھرنے کے دوران, پورا دوران دھرنے کے, آپ سیکیورٹی پہ مامور تھے عمران خان کے کنٹینر کی. جی بالکل, جو وہاں پہ اندر آتا تھا, جو باہر جاتا تھا, اس کی تمام سیکیورٹی وہ آپ کے ہاتھ میں تھی. جی بالکل, آپ نے سب کو آتے اور جاتے دیکھا ہے. جی بالکل, ریحام خان کو بھی آتے جاتے. جی بالکل, ایز اے جرنلسٹ وہ ان کے 1-2 وزٹس ہیں جو بے شمار جرنلسٹ بیسکلی خان صاحب کے ساتھ انٹرویو کرنے آتے تھے. اسی طرح مس ریحام بھی ہماری نظروں کے سامنے آئیں اور کنٹینر میں انہوں نے انٹرویوز وغیرہ کیا خان صاحب کے. بالکل, آپ نے خود کہا کہ عمر کے بہت سارے صحافی آتے جاتے تھے. پہلے تو اگلا سوال سے پہلے بس میں بتا دوں کہ آپ کو عمران خان نے اپنی سیکیورٹی, کنٹینر کی سیکیورٹی پہ مامور کیوں کیا؟ بیسکلی مطلب آپ کا کوئی تعلق بیک گراؤنڈ کوئی پولیس فوج سے؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. بیسکلی پارٹی کو اس وقت اپنے ایک ایسے لوئل بندے کی, جس کے کیونکہ خان صاحب کی سیکیورٹی کا معاملہ تھا, ان کے کنٹینر کا معاملہ تھا, حالات اتنے ہائپڈ اپ تھے کہ ہر روز ہمیں کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ نیوز ملتی تھی کہ ابھی کوئی دھماکہ نہ ہو جائے, کوئی ایسے لوگ نہ آ جائیں جو خان صاحب کے اوپر اٹیک کر دیں. تو پارٹی کے لیے ایک ایسے اپنے کارکن کے اوپر اعتماد کرنا, کیونکہ میں پارٹی کے ساتھ 2007 سے وابستہ ہوں, ون آف دا اولڈسٹ جو ہے پارٹی کا کارکن بھی ہوں, تو اس وجہ سے مجھے سیف اللہ نیازی, خان صاحب نے, عامر کیانی اور جو ہماری نعیم الحق صاحب ہیں جو سینئر لیڈرشپ ہے, انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے دی اور میری ٹیم کو دی تاکہ ہم اس کو سیکیور کر سکیں. دس واز دا ریزن. بہت سارے صحافی آ جا رہے تھے, بہت سے صحافیوں نے انٹرویو کیے کنٹینر میں, ان میں سے ایک ریحام خان بھی تھی. جی بالکل, لیکن جب ریحام خان آپ بتا رہے ہیں 1-2 دفعہ انہوں نے انٹرویو کیا ہے وہاں کے, آپ کو لگا کہیں کسی وقت جو آپ نے کہا ہوگا کہ یہ سارے صحافی آ رہے ہیں لیکن یہ جو صحافی آ رہی ہیں, آپ کو کچھ نظر آیا کہ آگے چل کے یہ کوئی شادی کی طرف معاملہ جا رہا ہے؟ کوئی نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو ہمارے نوٹس میں ہوتی. ہمارے لیے ریحام خان بھی انہی جرنلسٹ کی طرح تھی جس طرح باقی لوگ آ رہے تھے, جو ہمارے لیے میڈیا, ویسے ہی ہمارے انسٹرکشنز بھی یہی تھی کہ میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ بڑے, ان کی رسپیکٹ, دیٹ واز آور فرسٹ پریورٹی. تو اسی طرح ریحام بھی آتی تھی, وہ کرتی تھی. جس طرح باقی قوم کو یہ خوشخبری ملی خان صاحب کی شادی, اسی طرح باقی ورکرز کو بھی یہ نیوز اسی دن ملی جس دن پارٹی کی طرف سے اعلان کیا گیا. عمر, مجھے بتائیں کہ اب یہ ڈیورس جو ہوئی ہے, یہ ہمیں پارٹی لیڈرشپ کے جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کے ریاکشنز آ گئے. مجھے معلوم ہے کہ جو آپ کے سطح پر جو یوتھ ہے پی ٹی آئی میں, وہ انہوں نے بھابھی بنا لیا تھا, اور فرسٹ بھابھی اور یہ سوشل میڈیا پہ اب اچانک سے یہ چیز ڈیورس ہو گئی ہے. کیا ریاکشن ہے ابھی؟
دیکھیں شادی کے معاملے پہ بھی یوتھ بڑی خوش تھی، جیسے آپ نے کہا ان کو بھابھی بھی بنا لیا ہے اور ہم نے ان کو ایکسیپٹ بھی کیا، اسی طرح رسپیکٹ بھی دی. ڈائیورس انفارچونیٹلی ایک ایسا پروسیجر ہے جس کا ہم سب کو جو ہے اس پہ دکھ بھی ہے، اور ہمارے خیال کے مطابق ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میرے خیال سے یہ دو لوگوں کے درمیان ان کا ایک ازدواجی مسئلہ ایک بڑی پرسنل چیز ہے، ان کی پرائیویسی ہے، تو میرے خیال سے وہ معاملہ ان دو اڈلٹس کے درمیان میں تھا. انہوں نے ایک چیز جو ان کے لیے ورک آؤٹ نہیں کی اس کو انہوں نے اپنی لائف سے ختم کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس پہ اب بات ہو رہی ہے کہ یہ کہانی صرف ڈیورس تک نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. اب میں ایکچولی کیونکہ میں نے خود تنقید کی اپنے کولیگز پہ، اور میں نے کہا کہ ایک حد تک ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو میں پرسنل اس پہ تو نہیں جانا چاہ رہا، لیکن جو اس کے پولیٹیکل وہ ہیں اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ چینلز، کچھ صحافی، کچھ سیاسی مخالفین فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ریحام خان جو ہیں وہ آگے چل کے بلیک میل کر سکتی ہیں پی ٹی آئی کو بھی اور عمران خان کو بھی. ان کے پاس انفارمیشن ہے، ان کے پاس معلومات ہیں، اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں، ایز اے کور پی ٹی آئی ورکر اور یوتھ کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ جتنا پیار ہم نے مس ریحام کو دیا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی بھی آنے والے وقت میں پارٹی کے خلاف کوئی ایسا گند اچھالیں گی جو ایگزسٹ نہیں کرتا. خان صاحب کی ذات اس وقت کرپشن سے پاک ہے، ہر طرح کے معاملے سے پاک ہے. ہی از دا اونلی لیڈر جو اس وقت پاکستان میں میرے خیال میں جن پہ سب سے کم انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس پہلی تو بات ایسا کوئی مواد ہوگا جس کو وہ آنے والے ٹائم میں پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کر سکتی ہیں. دوسرا، نہ ہی مس ریحام کی ایسی نیچر ہے کہ وہ جا کے آنے والے دور میں ایسا کچھ کریں گی. دو کہ میں خود بھی اس چیز کو نوٹ کر رہا تھا کہ کچھ پارٹیاں ہیں، کچھ سیاسی جماعتیں ہیں ہمارے پاکستان کی جنہوں نے اس طلاق کے فوراً بعد ریحام خان کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کے لیے باقاعدہ دعوت بھی دے دی ہے، اور اس کو آن ایئر میڈیا کے اوپر جو ہے. اس کا مقصد کیا ہے دعوت دینے کا؟ دیکھیں، ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے نہیں، اور میرے خیال سے اس طرح کی دعوت دینے کا مقصد یہی ہے کہ وہ کوئی ایسا مواد ڈھونڈ رہے ہیں یا کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں جس سے وہ آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے نا کوئی گند اچھال سکیں. بالکل. اچھا، تو اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں، مجھے ان سے ایسی کہ وہ ایکسیپٹ کریں گی وہ کسی پارٹی میں نون کو جوائن کر لیں؟ یا دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کوئی بھی اقدام لیں گے. ان کا ایک شی واز ویری ایمبیشیس، اور ان کا ایک گول ضرور رہا ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی تھیں، ہیں، اور آگے مستقبل میں بھی کریں گی. لیکن اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم ہی جوائن کریں. وہ یہ کام بغیر پولیٹیکل کسی پارٹی کو جوائن کیے بھی کر سکتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا، ایک چیز مجھے بتائیں عمر کہ ان کے بارے میں، ریحام خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت ایمبیشیس تھیں. میری نظر میں ایمبیشیس ہونا بہت اچھی بات ہے، ہر ایک کو ایمبیشیس ہونا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، لیکن صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. وہ ایمبیشیس تھیں، ہو سکتا ہے تھوڑی سی زیادہ ہوں. آپ کے اب جو مجھے پتا ہے کہ سیاسی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، فرکشنز ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. نون لیگ کے اندر کھل کے سامنے آ گئے تھے پچھلے ہفتوں کے اندر. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن آپ کے لیول کے اوپر جو ہے اس میں کیا پی ٹی آئی کے اندر جو یوتھ ہے ان کا کیا اس پہ وہ تھا کہ جو ریحام خان کوشش تو کری تھی کہ وہ سیاست میں آئیں؟ ہمیں نظر آ گیا تھا صحافیوں کو وہاں پہ مانسیرا میں، کراچی میں، لاہور میں، تو کوشش تو ہو رہی تھی. تو اس کی کیا، اس چیز کی مقبولیت تھی یوتھ، پی ٹی آئی کی یوتھ کے اندر؟ دیکھیں، خان صاحب کا شروع سے ایک موقف رہا ہے، اور میرے خیال میں نہیں، وہ تو رہا ہے، انہوں نے تو کہا کہ ہم نے موروثی سیاست سے بالکل باہر نکل، لیکن ریحام خان تو پھر بھی آ رہی تھی. دیکھیں، انہوں نے ایک سٹیپ لیا، اور میرے خیال میں یہ اور یوتھ جو ہے ویلکم بھی کر رہے تھے، مانسیرا میں بھی کر رہے تھے، لاہور میں بھی کیا، کراچی میں بھی ویلکم کر رہے تھے. دیکھیں، ایز خان صاحب کی وائف، ایز بھابی، ایز این ایمبیشیس وومن، یس، ہم نے بالکل ان کو ویلکم کیا. لیکن پارٹی کے معاملات کے اوپر خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کئی بار یہ بولا کہ ریحام خان سیاست میں حصہ نہیں لیں گی، اور خان صاحب کا وہی پرنسپل سٹینڈ آج تک قائم ہے. اور یہ جو معاملہ ہے یہ ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ خان صاحب نے ایونچولی اپنے اصولوں کو آگے رکھا. عمر، یہ جو انتخابات ہوئے ہیں فرسٹ فیز بلدیاتی، اس میں اس ایک دن پہلے یہ ڈیورس کا آنا اس پہ اثر انداز ہوا ہے؟ میرے خیال سے اس خبر سے جو ہے ہمیں کافی نقصان پہنچا پی ٹی آئی کو. لگ رہا ہے کہ بالکل. میری رائے تھی جمعے کے دن پرسوں کہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ الٹا شاید سمپیتھی ووٹ مل جائے.
نہیں میرے لیکن خیال ایسا سے چونکہ پنجاب کے دیہاتوں میں دیکھیں ایک بڑا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہوتا ہے. اس وقت جو 12 اضلاع چوز کیے گئے فرسٹ فیز میں، ان میں لاہور از دا اونلی سٹی جو بڑا ہے اس وقت. باقی ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پہ برادریزم اور ہمارے جو قوم ہے اس کا ایک ڈفرینٹ پرسپشن ہے اس معاملے کو لے کے. تو میرے خیال میں اس کا ہمیں نقصان پہنچا ایک دن پہلے اس خبر کے باہر نکلنے سے. اچھا ایک مجھے چیز بتائیں کہ ایک چیز ثابت ہو گئی ہے اس بلدیاتی انتخابات کے بعد کہ آپ کی جو پی ٹی آئی کی پنجاب لیڈرشپ ہے وہ ناکام ہے. لاہور میں جو اسپیشلی جو دیکھ رہے ہیں معاملات کو اور اوور آل جو پنجاب کو دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی، اور یہ باتیں پی ٹی آئی کے اندر بہت پہلے سے ہو رہی ہیں. نام لیے جا رہے ہیں باقاعدہ، میں سب کے اب نام ہی لوں گا لیکن نام لیے جا رہے ہیں. حامد خان صاحب کا نام آتا ہے، عبدالرشید صاحب کا نام آتا ہے، چودھری رشید کا نام آتا ہے. اس طرح یعنی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. دیکھیں میں کسی بلیم گیم میں جانے کی بجائے آج شفقت محمود صاحب کے میں اس اقدام کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے اس چیز کی ذمہ داری قبول کی اور اپنی ریزائن کر دی اپنی پوسٹ سے. دو کہ یہ جو سارا سیٹ اپ ہے یہ ٹیمپریری ہے. لیکن صرف شفقت محمود صاحب نے کیا. جی صرف شفقت، کیونکہ لاہور کی سٹی سے وہ تو اس لیے لاہور کے ریزلٹ کے اوپر وہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے اس چیز کو قبول کیا اور قبول کر کے جو کہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے. میرے خیال میں پہلی دفعہ پاکستانی سیاست میں ایسے ہو رہا ہے. جی بالکل اس طریقے سے. تو میں اس لیے ان کے اس اقدام کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے اس چیز. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں ضرورت ہے؟ یعنی پنجاب میں نے نہیں دیکھا کہ یوتھ کو اوپر آنے کا موقع دیا گیا ہو. دیکھیں اس وقت پاکستان کی پہلی اور واحد جماعت خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا میں یوتھ کو آنے کا موقع دیا گیا اسمبلیوں کے اندر بھی، اور پی ٹی آئی نے یہ کیا ہے. پنجاب میں نہیں کر رہی. دیکھیں انٹرا پارٹی الیکشن میں وہی کہہ رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن متعارف کروا کے ہر کسی کے لیے ایک اوپن فورم دے دیا ہے. ہمارا آنے والا لیکن پنجاب میں کیوں نہیں یوتھ آ رہی ہے؟ جی پنجاب میں بھی ہے. اب دیکھیں مجھے ٹکٹ ملا 2013 کے الیکشن میں یوتھ کے کوٹے سے ملا. میرے ساتھ جو پی پی 9 سے آصف محمود ان کو ملا. یہ میں صرف پنڈی کی آپ کو بتا رہا ہوں، پنڈی میں اتنے یوتھ ہیں جن کو ٹکٹ ملا. تقریباً 35 سے 40% ہمارے ٹکٹس جو ہے وہ یوتھ کو گئے. ایون آپ بلدیاتی الیکشنز میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں. میں اس وقت لالاموس اور گجرات کے ڈسٹرکٹ میں تھا لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے حوالے سے. وہاں پہ بے شمار یوتھ جو ہے اس کو ٹکٹس دیے گئے اور ان میں سے کئی ہیں جنہوں نے سیٹس بھی جیتی ہیں. تو یوتھ کو پاکستان تحریک انصاف ایک واحد جماعت ہے جو ان کو اوپر آنے دے. جو لیڈرشپ ہے، جو آرگنائزرز ہیں، جو بنی ہوئی ہیں ٹیمز، اس میں ابھی بھی پھر بھی جگہ نہیں ہے. دیکھیں وہ اس کی ایک وجہ ہے ہیوی ویٹس ہیں. بالکل. جب آپ کے پاس شفقت محمود صاحب ہوں، جو آپ کے پاس عبدالرشید صاحب ہوں، جو آپ کے پاس جہانگیر ترین صاحب ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، ہیوی ویٹس ہیں. آبویسلی آپ پھر یوتھ اس طرح سے شاید جگہ. لیکن تناسب کی بات ہے. میرے خیال سے یوتھ کو ایک پراپر ریپرزنٹیشن دی گئی ہے اور مناسب نمائندگی بھی دی گئی ہے. ہمارا ایک پورا یوتھ ونگ الگ ہے، اس کی نمائندگی اپنی جگہ پہ ہے. پھر آ جاتا ہے کئی جگہوں پہ ایسے میچور فیصلے. پھر ہماری سی اے سی ہے جو اس وقت سینٹرل ایگزیکٹو کونسل ہے، اس میں آپ دیکھیں یوتھ کو موقع دیا ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. وقت میرے پاس بالکل ختم ہے. عمر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ کو ہم فرسٹ ٹائم جو ہے یہاں پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. نشست رکھیے. ہم اگلی بار بھی آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. وقفے کی طرف چلتے ہیں اور واپس آئیں گے اور ذرا بات کرتے ہیں 2-3 چیزوں کی، لیکن اس میں ایک حسین حقانی صاحب بھی ہیں. لیکن یہ سب وقفے کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر حسین حقانی صاحب لگتا ہے واپس آ رہے ہیں، اور کل جو ہے وہ زینت بنے ہوئے تھے. پاکستان میں جو ٹویٹر ہے، جو لوگ ٹویٹر یوز کر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا ٹول، اس کی زینت بنے ہوئے تھے اور لوگ بڑی ان پہ باتیں کر رہے تھے. یہ کیا بات ہے اور وہ کیسے آ رہے ہیں، اور بالآخر کیا وہ باہر بیٹھ کر جو پاکستان کو لیکچر دیتے رہتے ہیں اور خود پہ کیا وہ یہیں ان کا جہاز یہاں اترنے والا ہے؟ مطلب ان کے جہاز پڑوس میں بھارت تو جاتے رہتے ہیں وہ، لیکن اس طرف کا رخ نہیں کرتے. کیا بالآخر وہ رخ کرنے والے ہیں اسلام آباد کا، اور یہاں سے اتر کے سب سے پہلے جا کے وہ ایک اچھے پاکستانی سٹیزن ہونے کے ناطے جو ہے سب سے پہلے کیا وہ کورٹ میں جا کے جو ان کی پیشگی ہے جو ہونی تھی اور جس سے وہ فراری اس وقت بنے ہوئے ہیں وہ پیش ہوں گے اور کیس معاملہ جو ہے وہ ختم کریں گے؟ نہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں تو بڑی انٹرسٹنگ ایکسکلوسیو میں آپ کو 2-3 چیزیں بتانے جا رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے جو ہے بیسیکلی یہ بات اس سیگمنٹ میں جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ 3 سیاسی جماعتوں کے حوالے سے. ایک تو پیپلز پارٹی جس سے تعلق حسین حقانی صاحب کا ہے، اور دوسری جماعت اسلامی، اور تیسری NQM.
اور بیسکلی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت سیریس بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو لگام لگا سکے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اوپر جب وہ جماعتیں یا ان جماعتوں کے اندر کچھ لوگ غلط کام کریں یا حد سے آگے نکل جائیں۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، یہ جو چیک ہے، یہ چیک بالکل نہیں ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز پر۔ اور کیسے نہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ابھی پہلی کیس میں این کیو ایم کی اٹھاتا ہوں۔ این کیو ایم کی کیس یہ ہے کہ کل جو ہے سپریم کورٹ نے، آپ کو یاد ہوگا ستمبر کے شروع میں لاہور ہائی کورٹ نے پابندی لگا دی تھی جناب الطاف حسین صاحب کی سپیچز کے اوپر اور ان کی پریس کانفرنسز پہ کہ ٹی وی چینلز جو ہے وہ لائیو براہ راست جو ہے یا ویسے بھی انہیں براڈ کاسٹ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک متنازع تقریر کی تھی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس پہ بڑا حملہ آور ہوئے، وہ ڈیفیم کیا ریاستی اداروں کو، اور اس کے بعد جو ہے یہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا۔ کل جو ہے سپریم کورٹ نے کے سامنے این کے ایم کی جو لائر ہیں محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ، انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں جو ہے ہمارا جو شق ہے فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے، اس کے تحت الطاف حسین صاحب کو حق ہے کہ وہ اپنی بات بولے، تو یہ فریڈم جو ہے ان کو پاکستانی شہری ہونے کے ناطے دینا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ آرٹیکل 19 میں جو فریڈم آف اسپیچ کی بات ہے وہ علی الاطلاق نہیں ہے، وہ بلکہ اس کے کچھ لیمیٹیشنز ہیں، تو کچھ لیگل ریسٹرکشنز بھی ہیں، یہ یاد دہانی کروائی جسٹس صاحب نے۔ لیکن آگے جو ہے جسٹس اعجاز افضل صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو پابندی لگائی گئی تھی الطاف حسین صاحب کی سپیچز کے اوپر وہ 15 دن کے لیے تھی، اور وہ میرے خیال میں ستمبر 18 تاریخ کو ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایکسٹینشن نہیں ہوئی، تو آٹومیٹکلی یہ جو آرڈر تھا یہ ختم ہو چکا ہے، تو پابندی اب نہیں ہے ٹی وی چینلز پہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیمرا نے تمام پاکستانی ٹی وی چینلز پر یہ پابندی لگا دی تھی کہ آپ یہ براہ لائیو جو ہے براڈ کاسٹ نہیں کر سکتے الطاف حسین کی سپیچز۔ تو بہرحال اب یہ ختم ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے بالکل صحیح فیصلہ دیا، کیونکہ آپ کے اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کی چیف جو ہیں الطاف حسین صاحب، کیا وہ بات جو انہوں نے کی تھی ریاستی اداروں کے بارے میں، کیا وہ فریڈم آف سپیچ میں آتا ہے یا وہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے ریاستی اداروں کے خلاف؟ یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ اگر وہ بغاوت کے زمرے میں نہیں آتا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آتا ہے، اگر یہ غلط ہے کہ آپ کھل کر پاکستان رینجرز کے خلاف بہت ہی اشتعال انگیز قسم کی بات کر جائیں، یا فوج کے خلاف بہت ہی شدید اشتعال انگیز، یا جوڈیشری کے خلاف اس طرح کی بات کر جائیں، تو کیا آپ ریاست کے خلاف بغاوت کے زمرے میں آتے ہی نہیں آتے؟ اور اگر آتے ہیں تو کہاں ہیں وہ شق پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں یا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں جو کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے گا کہ کسی سیاسی جماعت نے اس قسم کی بغاوت کی کہ وہ ایکشن لے، اور وہ کیا ایکشن ہے اور کہاں تک وہ ایکشن جا سکتا ہے؟ کیا پابندی بھی رکھ سکتی ہے کسی سیاسی جماعت پہ یا نہیں؟ وہ نہیں ہے۔ تو بات بالکل کھلی ہوئی ہے کہ آپ جتنی بھی چاہیں بات کر لیں، ریاست کے خلاف بغاوت کی بات کر لیں، کوئی نہیں روکتا آپ کو۔ دوسرا مثال میں آپ کو جماعت اسلامی کا دینا چاہ رہا ہوں کہ کل یا پرسوں جو ہے کراچی یونیورسٹی کے اندر، کراچی یونیورسٹی کی مختلف ڈپارٹمنٹس کی لڑکیاں وینز اپنا انتظار کرتے ہوئے چھٹی کے وقت جو ہے کرکٹ کھیلنے کھڑی ہو گئیں۔ اس پہ جماعت اسلامی کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے انہوں نے ان پہ حملہ کیا، ان پہ اٹیک کیا، اور جب کچھ لڑکوں نے آ کے کراچی یونیورسٹی کے جو ہے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کیوں، کون ہیں آپ، یعنی آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو جماعت کے اسٹوڈنٹ ونگ کے ہیں، جمعیت کے ہیں، تو اس پہ ہاتھ پائی ہوئی اور وہ مار پٹائی بھی ہوئی۔ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اسے ہاسپٹل بھی لے جانا پڑا۔ وہ تو ٹھیک ہے، چلو ہاسپٹل جانا پڑا، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے انہوں نے بچیوں پہ ہاتھ اٹھائے، اور ایک کم از کم رپورٹ یہ پاکستان ٹوڈے میں ہے کہ 3 لڑکیاں وہاں پہ رو رہی تھیں ایک کونے میں، جب کراچی یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ آئے، باڈی گارڈ جو بھی سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کو بچانے کے لیے، تو 3 جو ہے وہاں پہ رو رہی تھی کیونکہ ان پہ ایکچولی جمعیت کے اسٹوڈنٹس نے ہاتھ اٹھایا، مارا ہے ایکچولی انہیں۔ کیوں کیا یہ سب کچھ؟ کیونکہ وہ کرکٹ کھیل رہی تھی، اور جمعیت کے یعنی ان کے مطابق یہ ہمارے یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو کھیلنا نہیں چاہیے لڑکیوں کو کرکٹ جو ہے، یہ جو ہے یہ ان کی یعنی مذہب کی ان کی وہ ہے انٹرپریٹیشن ان کی یہ ہے کہ یہ غلط ہے کھیلنا۔ تو انہوں نے مارا، ہاتھ اٹھایا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے انڈر ای سی پی کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے ان چیزوں کا؟ اگین وہی والی بات جو میں نے این کے ایم کی کیس میں بات کی کہ کیا جماعت اسلامی، کیا یہ سیاسی جماعت کو حق حاصل ہے
کہ وہ اس طرح ہماری بچیوں پہ ہاتھ اٹھائیں؟ کیا یہ سیاسی جماعتوں کی ڈسکرپشن ان کی ڈیوٹیز میں آتا ہے؟ اور اگر یہ جمعیت نے کیا ہے تو کیا جماعت اسلامی نے انہیں ریپریمینڈ کیا؟ اور کہاں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ تیسری مثال میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کی، اور وہی حسین حقانی کی جیسے شروع کی تھی. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ، کہ میں اور حسین حقانی صاحب ایک ٹی وی شو کرنے جا رہے تھے. میں اور حقانی صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم دونوں نے ایک شو کرنا تھا، اور یہ شو ٹی وی پر آنا تھا، ایک ٹی وی چینل پر آنا تھا. میں اس ٹی وی چینل کا نام نہیں لوں گا، لیکن جب یہ بات ہوئی کہ ٹی وی چینل پہ یہ شو آئے گا اور احمد قریشی اور حسین حقانی ساتھ بیٹھیں گے اور پاکستان کی سیاست پہ گفتگو کریں گے، تو پہلا سوال جو میرے ذہن میں جب آیا وہ یہ تھا کہ یہ پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے محترم سابق سفیر پاکستان کے امریکہ میں جو پاکستانی سیاست پہ بات کریں گے، تو ایک سوال میرے ذہن میں بار بار آئے گا. اور میں نے پروڈیوسرز کو کہا کہ یہ سوال جو ہے میں ان سے بھی کروں گا اور آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان یا کوئی بھی پاکستان کی کورٹ جو ہے کیا اس پہ اعتراض نہیں اٹھائے گی کہ ایک شخص جو پاکستان سے فراری ہے اور وہ وانٹڈ ہے اور اس سے کہا گیا ہے کہ آپ حاضر ہوں سپریم کورٹ کے سامنے ایک کیس میں، اور وہ بڑی اہم کیس ہے جس کے اندر ہمارے ملک کے دو اہم ادارے، پاکستانی فوج اور پاکستان کی ISI، دو اہم ادارے ریاست کے، انہوں نے خود تاریخ میں پہلی دفعہ آ کے گواہی دی ہے کہ یہ ہمارے سابق سفیر صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے کام میں ملوث پائے گئے ہیں جو کہ قومی مفاد کے خلاف ہے، نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہے. تو وہ صاحب جو ہیں جو فراری ہیں وہ کورٹس کے سامنے تو نہیں آ رہے، لیکن وہ ملک کی سیاست پہ ایک پاکستانی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس پہ کورٹ کہیں مجھے سمن تو نہیں کر دے گی، نوٹس تو نہیں سرو کر دے گی؟ تو اس پہ بات ہوئی اور پھر بعد میں فیصلہ ہوا واقعی بات تو صحیح ہے اور یہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے حسین حقانی صاحب کو. لیکن اب میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ حسین حقانی صاحب جو آج کل انڈیا کے بڑے قریب ہوئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین اخبارات میں ان کے آرٹیکلز آ رہے ہیں اور انڈین اخبارات سے بیٹھ کے وہ پاکستان کو نصیحتیں کر رہے ہیں کہ کشمیر کو، مطلب وہ ساری باتیں جو دفتر خارجہ بھارت کا فارن آفس کرتا ہے باتیں، وہ باتیں حسین حقانی صاحب وہی کر رہے ہیں، وہی ٹاکنگ پوائنٹس ہیں سارے کہ کشمیر کو چھوڑ دو پاکستان، یعنی وہ باتیں اب وہ پاکستان میں آ کے تو نہیں کر رہے، انڈین اخبارات کے تھرو اور انڈین ٹی وی چینلز کے تھرو کر رہے ہیں. لیکن اب انہیں موقع اچانک سے پھر سے مل رہا ہے جو شروع میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ حقانی صاحب شاید واپس آنے کی تیاریاں کریں، کیونکہ اب وہ پاکستان کے ایک چینل، یہ کل میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے محترم مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، میرے بڑے ہیں، ہمارے بڑے، ان کا قدر احترام ہے، اور ان کے بارے میں کچھ ٹویٹس چل رہی تھیں ٹویٹر کے اوپر کہ اس پروگرام میں شامی صاحب کے کیوں حسین حقانی صاحب کو واپس بلایا جا رہا ہے اور ان کو بار بار پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے. یہ اب ٹویٹر پہ ہو رہی تھی باتیں، میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کیوں وہ بار بار آ رہے ہیں. لیکن سوال اگین، تیسرا سوال میرا وہی اٹھتا ہے کہ کہاں ہے وہ قوانین پاکستان کے جو ایم کیو ایم والی کیس ہو گئی، جماعت اسلامی والی کیس ہو گئی، یا پیپلز پارٹی کی حسین حقانی صاحب والی کیس ہو گئی، کہاں ہے وہ قوانین جو کہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں جب بات معاملہ آتا ہے پاکستان کے حساس ایشوز پر یا نیشنل سیکیورٹی کے اوپر تو کیوں نہیں، کہاں ہے وہ ریڈ لائن جو ان سیاسی جماعتوں کو کراس نہیں کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جو ملوث پائے گئے ہیں اگر وہ ملوث ہیں ایسی ایشوز کے اندر، یا تو وہ ملوث نہیں ہے، ہمیں بتا دیا جائے کہ نہیں ہے، یہ ختم ہو گیا جو ہے تو پھر تو معاملہ ختم ہے. لیکن اگر ہے تو سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ ریڈ لائنز کراس کر بھی جاتی ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کچھ نہیں کرتی. تو یہ وقت کب آئے گا کہ جب یہ ریڈ لائن کی تعین کی جائے گی اور سیاسی جماعتوں سے بھی کہا جائے گا کہ یہ ریڈ لائن ہے، اس پہ تمام پاکستانی شہری بشمول سیاسی جماعتیں جو ہیں اس پہ عمل کریں. وقت کم ہے، وقفے کی طرف چلتے ہیں، واپس آتے ہیں. ایک فائنل بہت اہم چیز میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، لیکن وقفے کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. اس وقت جب پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کر یہ فیصلہ کیا، اور فیصلہ اس طرح ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان، جنرل راحیل شریف چیف آف آرمی اسٹاف، دونوں نے پچھلے ایک سال کے اندر واضح کر دیا دنیا کے اوپر اور بالخصوص بھارت پہ کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا ٹاپ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اس وقت پاکستان کا. این اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ ایک سازش ہوئی ہے جس میں پاکستان کی جو رکنیت ہے UN ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوا میں، اس رکنیت کو ختم کر دیا گیا ہے. اس کے انتخابات ہوئے،
اس پچھلے ہفتے 3 دن پہلے، اور ان انتخابات میں پاکستان یہ انتخابات لڑ رہا تھا. پاکستان یہ انتخابات پچھلے کوئی 7-8 سال سے لڑ رہا ہے، اور پاکستان کی مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ سب یہاں سنتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ پاکستان بڑا آئسولیٹڈ ہے دنیا کے اندر، بڑا وہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی بہت افیکٹو ہے، اور پاکستان کا بڑا وزن ہے انٹرنیشنل فورمز کے اندر. اور اسی لیے پاکستان یون ہیومن رائٹس کاؤنسل میں پچھلے 7-8 سالوں سے منتخب ہوتا آتا رہا ہے. لیکن اس دفعہ اس وقت جب ہم کشمیر کاز اٹھانے جا رہے ہیں، تو اس وقت یون ہیومن رائٹس کاؤنسل جو کہ جنیوا میں ہوتا ہے، اس میں پاکستان کو ہروا دیا گیا ہے. اور یہ سازش مجھے باہر سے نہیں ہوتی دکھائی دے رہی، یہ انفارچونیٹلی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسلام آباد میں ہوئی یہ سازش، یہ اور حکومت کے اندر سے ہوتی دکھائی دے رہی ہے. کیونکہ اس وقت جب یہ الیکشن ہونے جا رہے تھے، جب ہمیں ایک قابل سفارتکار کی ضرورت تھی جنیوا میں جو کینویسنگ کرتا، لابینگ کرتا، جس طرح کے ضمیر اکرم صاحب موجود تھے جنیوا میں، ٹھیک اس انتخابات سے چند دن پہلے انہیں ریپلیس کر دیا جاتا ہے، ایک نیا سفیر بھیج دیا جاتا ہے جو کہ وہ بھی قابل احترام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ آپ کو کوئی بھی بات بتا سکتا ہے کہ انتخابات سے پہلے آپ ایک ایکسپیرینس شخص کو ہٹا کے جس نے لابینگ کرنی ہے اور ایک نئے ایمبیسڈر کو لے آئیں، یہ زیادتی ہے دونوں کے ساتھ. کیونکہ جو جا رہا ہے اس کے پاس تجربہ ہے، وہ کر سکتا تھا کینویسنگ، وہ نہیں کر پائے گا ظاہر ہے. اور جو نئے آ رہے ہیں ان پہ آپ ذمہ داری ڈال رہے ہیں لابینگ کرنے کی، اور ان کی ابھی اس طرح سے کانٹیکٹس نہیں بنے ہوئے، اور کانٹیکٹس لابینگ جو ہے وہ کانٹیکٹس پہ ہوتی ہے. تو یہ چیز انفارچونیٹلی بہت بڑا دھچکا ہمیں لگ گیا ہے کہ کشمیر کاز جو اٹھانے ہم جا رہے تھے. اور یہ میں آپ کو تھوڑی سی 1-2 چیزیں دکھانے جا رہا ہوں کہ یہ دھچکا جو ہے، یعنی ایون میں آپ کو بتاؤں کہ یو این واچ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ جنیوا بیسڈ ہے. یہ بیسکلی پرو اسرائیلی ہیومن رائٹس تنظیم ہے جو بیسکلی یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ یو این جو ہے وہ اماجگاہ بن چکی ہے ان ممالک کی جن میں بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، جس میں روس ہے، چین ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، سعودی عرب ہے اور دوسرے ممالک ہیں. اور اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کو تنقید نہیں کرتی. یہ تنظیم جو ہے، اس تنظیم نے اس الیکشن ہونے سے پہلے اسپیشل ایونٹ کروایا نیو یارک کے اندر. یہ میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں، یہ تصویر دیکھیں. اور اس میں یہ پاکستانی کوئی وہ ہیں برٹش پاکستانی قانتا احمد، یہ کوئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، لندن میں ہوتی ہیں، ان کو اسپیشلی نیو یارک بلایا گیا اور ان سے یو این میں جو پریس میڈیا کلب ہے وہاں پہ اسپیشلی پریس کانفرنس کروائی گئی پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کو ری الیکٹ نہیں ہونا چاہیے انتخابات کے اندر، یہ جو ہیومن رائٹس کاؤنسل کے ہو رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہوا یہی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو گیا. کون منتخب ہوا؟ وینزویلا منتخب ہو گیا، بروندی، ایکواڈور، ایتھیوپیا، کرغزستان، ٹوگو اور یو اے ای امارات، اور ٹوگو تک ملک. لیکن پاکستان جس کی اتنا وزن ہے، مطلب پاکستان یہ وہ ملک ہے جس نے آج سے 1 سال پہلے، 1 سال بھی نہیں، 1 سال سے بھی کم، ڈرون، پچھلے سال بلکہ 2014 میں پاکستان نے ڈرون کے خلاف امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی اپوزیشن کے باوجود جو ہے ڈرون ریزولوشن پاس کروائی اقوام متحدہ کے اندر. تو پاکستان جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو گیا انفارچونیٹلی، اور یہ ساری ایکٹیویزم ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں ایک رپورٹ، یہ ایک انڈیا کے ایک اخبار میں رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ یہ پاکستان کا ڈیفیٹ ہونا میجر سرپرائز ہے کہ پاکستان کیسے ڈیفیٹ ہو گیا. اور اس کی ایک ہی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان نے کوئی لابنگ نہیں کی. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے دفتر خارجہ سے اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی حکومت سے کہ آیا یہ جان بوجھ کے پاکستان کو ڈیفیٹ کروائی گئی ہے یا نہیں، اور کیا وجہ تھی کہ ضمیر اکرم صاحب کو اس وقت جب یہ کینویسنگ اور لابنگ ہو رہی تھی ووٹس کے لیے، اس وقت جو ہے کیوں تبدیل کیا گیا پاکستان کا سفیر. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور گورنمنٹ کے اندر بھی، کیونکہ میرا خیال ہے، میری پرسنل رائے ہے کہ یہ کشمیر کو جو ہم میجر طور پہ اٹھانے جا رہے تھے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اسے گرانے کے لیے اس کے خلاف یہ سازش کی گئی ہے. اسے انویسٹیگیٹ کیا جائے اور ہم بھی کریں گے اسے اپنے اگلے پروگرام کے اندر اگلے ہفتے. اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.